आज हम आपको एक 18 साल के लड़के के बारे में बताने वाले हैं जो कब्रिस्तान की तरफ से गोश्त लेकर जा रहा था। लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये वाकया असद नाम के एक शख्स के साथ पेश आया है। असद भाई बताते हैं कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 18 साल की थी और गर्मियों की छुट्टी में मेरी फूफी हमारे घर आ रही थी। मेरी अम्मी को जैसे ही उनके आने के बारे में पता चला तो अम्मी ने मुझसे कहा कि जल्दी से अपने अब्बू के पास दुकान पर जाओ और उनसे कहो कि फल और गोश्त वगैरह ले दें। अम्मी ने मुझे ये भी कहा कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे और हाँ, वापसी पर शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। मैंने कहा, अम्मी, आप शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से हमेशा रोकती क्यों हैं? तो अम्मी कहने लगी कि मेरे बेटे, वहां आसेब वगैरह होते हैं इसलिए। खैर, मैं अब्बू के पास दुकान पर जा रहा था तो कब्रिस्तान में थोड़ी देर के लिए रुक गया और ये देखने लगा कि आखिर ये आसेब क्या होते हैं, जिनके डर से अम्मी मुझे हमेशा कब्रिस्तान के करीब से जाने से मना करती हैं। मैंने वहां देखा तो चारों तरफ सन्नाटा था, मुझे कोई नजर नहीं आया। इसके बाद मैं अब्बू के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बू, फूफी आ रही हैं। अम्मी ने कहा कि फल और गोश्त वगैरह ले दें। अब्बू ने मेरी ये बात सुनते ही फौरन मुलाजिम को पैसे देते हुए सामान की लिस्ट उसके हाथ में थमा दी। काफी देर के बाद हमारा मुलाजिम सामान लेकर वापस आ गया। अब्बू ने मुझे सौदा थमाते हुए कहा, बेटा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत जाना। मैंने अब्बू से पूछा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से क्या होगा? तो अब्बू कहने लगे कि बेटा, तुम कहीं डर न जाओ, इसलिए मैं मना करता हूं। अब्बू के पास उस वक्त उनके करीबी दोस्त भी बैठे थे। अब्बू की बात पर वो हंसते हुए बोले, भाई, बरखुरदार तो तुम्हारा शेर जवान है और फिर इसका नाम भी तो शेरों वाला है, भला इसे आसेब क्या कहेंगे? अब्बू ने उनसे कहा, यार, मेरा एक ही इकलौता बेटा है, अपनी तरफ से तो एहतियात जरूरी है ना। और फिर अब्बू ने मुझसे कहा, असद बेटा, जल्दी घर पहुंचो। इसके बाद मैं घर की तरफ चल दिया। जब मैं दुकान से चला तो दिल में ख्याल आया कि आज क्यों ना उस चीज का दीदार कर लिया जाए जिसकी वजह से अम्मी मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने से मना करती हैं। और फिर क्या था, मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 7 से 8 मिनट लगते थे, जबकि दूसरे रास्ते से 20 मिनट लगते थे। जब मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा तो एक बार फिर आसेब वगैरह का जायजा लेने के लिए खड़ा हो गया। इधर उधर गौर से देखा तो हर तरफ सन्नाटा था। मैं जोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं जाने वाला ही था कि मेरे दिल में ख्याल आया, एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता अब कोई आसेब वगैरह नजर ही आ जाए। मैंने फिर से पीछे पलट कर देखा, मगर पहले की तरह सन्नाटा फैला हुआ था। मेरे अलावा वहां कोई और मौजूद नहीं था। मैं दिल ही दिल में बड़ा खुश था और सोच रहा था कि घर जाकर अम्मी को बताऊंगा, आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया भी और वापस भी उसी रास्ते से आया हूं, वो भी गोश्त लेकर। मैं ये सोचते हुए घर में दाखिल हुआ और अम्मी को आवाज दी, अम्मी जान, आप कहाँ हैं? अम्मी के जवाब से पता चला कि वो किचन में हैं। मैं किचन में दाखिल हुआ और अम्मी को सौदा देते हुए कहा, अम्मी, मैं अभी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूं और वो भी अकेला। आपने तो मुझे हमेशा ही बुद्धू बनाया है कि जिन, भूत और आसेब होते हैं। ये सुनकर अम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा, बाकी बातें फिर सुनाना, पहले गोश्त लेकर आओ, वो तो तुम भूल ही गए। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, गोश्त भी थैली के अंदर मौजूद है। फिर मैं थैली चेक करने लगा। इस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे शदीद पसीना आया और ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे बुखार हो रहा है। और फिर मैं सहन में पड़ी चारपाई पर जाकर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को किसी बाबा जी के आस्थाने पर पाया। मेरा सर अम्मी और पांव अब्बू की गोद में थे। फूफी के हाथ में तस्बीह थी
اور ان کے بچے میرے آس پاس کھڑے تھے۔ میں یہ تمام صورتحال دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا اور میں نے امی سے پوچھا، امی مجھے کیا ہوا ہے؟ ابھی میں امی کے ساتھ بات ہی کر رہا تھا کہ کمرے میں ابو کے دوست داخل ہوئے۔ انہوں نے سلام کرتے ہوئے ابو سے کہا، بھائی اب اسد کا کیا حال ہے؟ ابو نے کہا، بس ابھی ہوش میں آیا ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، آپ کے لڑکے کو ہوش آیا یا نہیں؟ بابا جی پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوش آ گیا ہو تو لڑکے کو لے کر حجرے میں آ جائیں۔ ابو اور ان کے دوست نے مجھے سہارے سے کھڑا کیا اور جو بابا میرا علاج کر رہے تھے ان کے سامنے لے جا کر بٹھا دیا۔ میں یہ سب صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ تعویذ والے بابا نے اپنی لال جلالی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر پوچھا، کیا آج کے بعد بھی تم کوئی ایسی حرکت کرو گے؟ میں ان کے سوال پر اور بھی پریشان ہو گیا کہ آخر یہ مجھ سے ایسا سوال کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے آخر ایسی کون سی غلطی کر دی ہے؟ میں تو خاموش رہا، لیکن ابو نے جواب دیا، بابا سائیں اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بابا سائیں نے امی سے کہا کہ تعویذ کا ناغہ مت کرنا، اب آپ لوگ اپنے گھر جائیں اور کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا کڑا اپنے سیدھے ہاتھ میں ضرور ڈال لینا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ابو نے بابا سائیں سے بڑی حیرت سے پوچھا، بابا جی کیا کوئی وظیفہ مجھے بھی کرنا ہے؟ تو اس پر بابا سائیں مسکرا کر بولے، اگر تم وظیفہ نہ ہی کرو تو اچھی بات ہے، میں تو بس احتیاط کے لیے کہہ رہا ہوں، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو میں نے امی سے پوچھا، امی یہ سب کیا چل رہا ہے؟ امی نے میرے سوال پر مجھ سے کہا، اسد تمہیں کچھ بھی یاد نہیں کہ اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، امی آپ کس دن کی بات کر رہی ہیں؟ آپ اور یہ بابا جی اور بکرے کا صدقہ وغیرہ، یقین کریں مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ تو امی نے کہا، اچھا جس دن تمہاری پھوپھی آئی تھی اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، امی پھوپھی کس دن آئی تھی؟ امی نے کہا، ارے بیٹا آج سے 2 دن پہلے تمہاری پھوپھی کا فون آیا تھا کہ میں گھر آ رہی ہوں، پھر میں نے تمہیں تمہارے ابو کے پاس دکان پر بھیجا تھا کہ کچھ سودا لے آؤ اور واپسی پر قبرستان والے راستے سے مت آنا، لیکن تم نے تو میری ایک بھی بات نہیں مانی اور واپس قبرستان والے راستے سے آئے۔ تم قبرستان سے گوشت لے کر جب گزرے تو وہاں کوئی ہوائی چیز کا تم پر اثر ہو گیا اور اسی وجہ سے تم ڈر گئے۔ میں نے کہا، امی آپ یقین کریں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو پھوپھی نے میری بات کو کاٹ کر کہا، اسد تمہیں کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا، ہائے میرے بچے کو میری وجہ سے اگر کچھ ہو جاتا، کاش میں نہ آتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر امی بولی، باجی آپ کی اس میں کیا غلطی ہے؟ بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ 2 دن تک پھوپھی ہمارے پاس رہ کر واپس چلی گئیں۔ اب میرے باہر آنے جانے پر مکمل طور پر پابندی لگ چکی تھی۔ امی اور ابو میرے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے اور میں بڑا پریشان تھا کہ میرے گلے میں کالی ڈوری اور چمڑے میں تعویذ آخر کیوں ڈالا گیا ہے۔ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ خیر گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں اور پھر جیسے ہی میرا کالج شروع ہوا تو امی نے ابو سے کہا، اب آپ اسد کو سائیکل لا دیں۔ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا قبرستان والے راستے سے گزرے۔ بس پھر کیا تھا، دوسرے ہی دن میری سائیکل آ گئی، اپنی تو موج لگ گئی۔ اب میرا کالج شروع ہو چکا تھا اور میرا ذہن بھی فریش ہو گیا تھا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میں کتاب کی دکان پر رک گیا اور کتابیں دیکھنے لگا۔ اس دوران میں نے وہاں پڑھی ایک کتاب دیکھی جس پر لکھا تھا 40 دن میں عامل بنے۔ میں نے کہا، بھائی وہ والی کتاب کتنے کی ہے؟ دکاندار نے کہا 20 روپے کی۔ میں نے 20 روپے دے کر عامل بننے والی کتاب بیگ میں ڈالی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر میں نے اپنے کمرے میں چھپ کر اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا 40 دن میں جن، بھوت اور آسیب کو اپنے قابو میں کریں۔
اب میرے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی کہ جس آصف کی وجہ سے میری گرمیوں کی چھٹیاں خراب ہوئیں اس کو میں ضرور اپنے قابو میں کروں گا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے عمل شروع کر دیا۔ روز رات کو امی ابو کے سو جانے کے بعد میں تقریباً رات کو 1 بجے کے قریب اٹھ کر عمل شروع کر دیتا۔ ابھی مجھے 10 دن ہی ہوئے تھے کہ عمل کے دوران میں نے بہت گرمی محسوس کی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً کمرے سے باہر چلا جاؤں، لیکن کتاب میں صاف صاف لکھا تھا عمل کے دوران اپنی جگہ بالکل نہیں بدلنی ہے۔ جب مجھے بہت زیادہ گرمی لگنے لگی تو میرے کمرے میں امی داخل ہوئیں اور مجھ سے کہنے لگیں، اسد بیٹا، اتنی گرمی میں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ چلو آؤ باہر آ جاؤ۔ میں نے کہا امی، میں یہ تسبیح ختم کر کے آؤں گا۔ امی کو میری بات پر بہت غصہ آیا اور وہ ناراض ہو کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میری تسبیح ختم ہونے میں ابھی 4 دانے باقی تھے کہ امی کی آواز میرے کانوں میں آئی، اسد، تمہارے کمرے میں سانپ داخل ہوا ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ میرے کمرے سے باہر آتے آتے میری تسبیح پوری ہو چکی تھی، لیکن میں نے باہر آ کر دیکھا تو امی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے امی کو آواز دی، وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر آئیں اور کہا، کیا بات ہے بیٹا اسد؟ میں نے کہا امی، آپ سو رہی تھیں؟ امی نے کہا، ہاں میں سو رہی تھی، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ میرے کمرے میں آئی تھیں؟ امی نے کہا، اسد، کیا تم ڈر گئے ہو؟ ان کی آواز میں حیرت کے ساتھ پریشانی بھی تھی۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو دوبارہ بابا سائیں کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی اور پاؤں ابو کی گود میں تھے۔ بابا سائیں کہہ رہے تھے، یہ تعویذ کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا، اگر گھر میں ہاتھ والی آٹا چکی ہو تو زیادہ بہتر ہے اس کے نیچے رکھ دینا۔ ابو نے بابا سائیں سے پوچھا، بابا جی، اب وہ چیز دوبارہ حملہ تو نہیں کرے گی؟ بابا جی نے جواب دیا، بالکل بھی نہیں۔ پھر مسکراتے ہوئے ابو سے بولے، مجھے پتا تھا تمہارا لڑکا ضرور کوئی حرکت کرے گا۔ اگر تمہارے لڑکے نے بسم اللہ کا کڑا نہ پہنا ہوتا تو یا تو یہ پاگل ہو جاتا یا پھر تم لوگوں کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ اس کے بعد بابا جی سے اجازت لے کر ہم وہاں سے آنے لگے۔ ابھی ہم لوگ وہاں سے نکل رہے تھے کہ بابا سائیں نے ابو سے کہا، اب یہ تعویذ کھول کر مت دیکھنا کہ اس میں کیا ہے۔ بابا جی کی اس بات پر ابو نے فوراً میری طرف غصے سے دیکھا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے ہر مصیبت سے آزاد رہنے کی دعا کی۔ اس کے بعد دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آ بیل مجھے مار والی مثال کے جیسے آ آصیب آ بلا، یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اسد کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم اپنے گھر واپس آ گئے اور میں نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔